अस्सलातु या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिन्हा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व स्वहाबिहि व बारिक वसल्लिम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी सूरह निसा की आयत नंबर 58 का बिल्कुल एंड था, जो थोड़ा सा मिस हो गया और कंप्लीट नहीं हुआ था, और कल क्लास हमारी मुकम्मल होगी। आज हम उसी से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा पिछड़ा पोर्शन पूरा करके फिर 59 स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी ये जो आयत चल रही थी, इसका टॉपिक ये था कि जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ फैसला किया करो। इसी की वजाहत में हम तफसीर जान रहे थे कि हज़रत उम्र बिन आस बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हाकिम अपने इज्तिहाद से फैसला करे और सही नतीजे पर पहुंचे तो इसके लिए 2 अजर हैं, और जब वो अपने इज्तिहाद से फैसला करे और गलत नतीजे पर पहुंचे तो इसके लिए 1 अजर है। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं तिर्मिज़ी शरीफ में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब और इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा मुकर्रब शख्स अमाम आदिल होगा, यानी ऐसा अमाम जो कि आदिल हो, और सबसे ज़्यादा वो शख्स जिस पर अल्लाह का गज़ब हो, वो ऐसा अमाम होगा जो जालिम होगा। हज़रत इब्ने अबी औफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब हज़रत इब्ने अबी औफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक काजी जुल्म ना करे अल्लाह इसके साथ होता है, और जब वो जुल्म करे तो अल्लाह ताला इसके साथ नहीं होता, शैतान इससे चिमट जाता है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस उम्मत को पाक नहीं करता जिसमें इसके कमजोर का हक इसकी ताकतवर से ना लिया जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर रहे हैं कि किसी फैसले में रिश्वत देने और रिश्वत लेने वाला दोनों पर ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। इमाम तिबरानी बयान फरमाते हैं हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फैसले में रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले पर अल्लाह की लानत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस दिन किसी का साया नहीं होगा, इस दिन 7 आदमी अल्लाह के साए में होंगे, यानी अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। वो 7 आदमी कौन से हैं? नंबर 1, अदल करने वाला हाकिम। नंबर 2, वो शख्स जो अल्लाह की इबादत में जवान हुआ हो, यानी जवानी की इबादत। नंबर 3, जिनका दिल मस्जिदों में मुअल्लक रहा हो, यानी उनका दिल मस्जिद की तरफ भागता है, अल्लाह की याद की तरफ भागता है, और उसी में वो रहते हैं कि एक नमाज अदा करने के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करते हैं। और अगला है जी, वो 2 शख्स जो अल्लाह की मोहब्बत में मिले और अल्लाह ही की मोहब्बत में जुदा हों। वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और इसकी आंख से आंसू बहे। वो शख्स जिसको खूबसूरत और बाइख्तियार औरत गुनाह की दावत दे और वो कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। और वो शख्स जो छुपा कर सदका दे, हत्ता कि इसके बाएं हाथ को भी पता न चले कि इसके दाएं हाथ ने क्या दिया। ये 7 शख्स हैं जो कि अल्लाह ताला के अर्श के साए नीचे होंगे। अल्लाह ताला हमें भी इनमें शामिल फरमा ले। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह ताला 4 आदमियों से पर गज़बनाक होता है, गौज़ रखता है उनके बारे में।
نمبر 1 جو بہت قسم کھا کر سودا بیچتا ہے، نمبر 2 جو متکبر فقیر ہے پھر بھی تکبر اندر ختم نہیں ہوا، نمبر 3 ہے بوڑھا زانی، اور نمبر 4 ہے ظالم حاکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عدل کرنے والے حاکم کا ایک دن 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حاکم عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے حاکم کا ایک دن 60 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور زمین میں حد کو قائم کرنا اس زمین پر 40 روز کی بارش سے زیادہ نفع آور ہے۔ یعنی حد کو قائم کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے اس کے خلاف جانے والے کی پکڑ کر لینا اور اس پر وہ حد لگا دینا، جاری کر دینا۔ اگلی آیا کریمہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے جو ہم پڑھ چکے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 59 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر، اور حکم والوں کی اطاعت کرو، جو تم میں سے حکم والے ہیں، اصحاب ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تم جھگڑ پڑو، فی شیئن کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ، تو اس معاملے کو لوٹا دو، اللہ اللہ کی طرف، والرسول، اس کے رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون، اگر واقعی تم ایمان لاتے ہو، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو، تو پھر اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف وہ معاملہ پھیر دو۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ زیادہ بہتر اور انجام میں زیادہ اچھا ہے۔ بڑا اہم ٹاپک ہے جی، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اہل حق صاحبان امر کی بھی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی مسئلے میں تم باہم اختلاف کرو تو اسے حتمی فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت کا ایمان رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ دلائل شرعیہ 4 ہیں، یعنی یہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اپنی کسی بھی معاملے میں جو ہم نے حکم معلوم کرنا ہے، سب سے پہلے اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد سنت ہے، اور اس کے بعد اجماع ہے، اور اس کے بعد قیاس ہے۔ ہم اس کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اطیع اللہ سے مراد کتاب اللہ ہے کے احکام ہیں، اطیع الرسول سے مراد سنت مبارکہ، احادیث مبارکہ ہیں، اور اولی الامر منکم سے مراد اجماع ہے، یعنی ہر زمانے کے علماء حق کی اکثریت، کیونکہ علماء حق کی اکثریت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہوتی۔ اور یہ جو جملے کہے گئے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس سے مراد قیاس ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، کتاب، نمبر 1 کتاب، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع، اور نمبر 4 قیاس۔ تو یہ یعنی جس مسئلے کی قیاس سے مراد یہ ہے کہ جس مسئلے کی کتاب اور سنت میں صاف واضح وضاحت نہ ہو، اس کی اصل کتاب اور سنت سے نکال کر اس کو کتاب اور سنت کی طرف لوٹا دو، اس پر وہی حکم جاری کر دو، یعنی اس کی اصل کی طرف چلے جائیں گے اس مسئلے کی، اور اصل کے حوالے سے جو بھی اللہ کی کتاب میں یا سنت میں بیان ہوا ہوگا اس اصل سے ہی اس سے معاملہ قیاس کریں گے، اخذ کریں گے، اور جو ہے نا پھر وہی حکم جو ہے اس پر لاگو ہو جائے گا۔ اولی الامر سے مراد ائمہ اور حکام ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب میرے بعد حکام ہوں گے، ان میں نیک حکام بھی ہوں گے اور فاسق بھی،
تم ان کے احکام سننا اور ان کا جو حکم حق کے موافق ہو اس میں ان کی اطاعت کرنا، کیونکہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں سب سے پہلے اللہ کی اطاعت، پھر اس اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نمبر 1 یہ ہے، اور نمبر 2 ہے جو کہ رسول کی اطاعت ہے، نمبر 3 صاحبان امر کی اطاعت۔ تو صاحبان امر یعنی اس وقت کے حکام جو ہیں ان کی اطاعت، تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم عالی شان ہے کہ میرے بعد ان قریب میرے بعد حکام ہوں گے، ان میں نیک حاکم بھی ہوں گے اور فاسق بھی ہوں گے، تو سب کی حکم ماننا نہیں ہے، بلکہ کیا دائرہ کار ہے، اس کی حد کیا ہے، تم ان کے احکام سننا اور ان کا جو حکم حق کے موافق ہو، جو حکم ان کا حق کے مطابق ہو اس میں ان کی اطاعت کرنا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا، اور اگر وہ نیک کام کریں تو اس میں تمہارا اور ان کا نفع ہے، اور اگر وہ برے کام کریں تو تم کو نفع ہوگا لیکن ان کو نقصان ہوگا، اور یعنی وہ پھر حکومت کے ذمے یا حاکم کے ذمے ہے جو غلط کام کر رہا ہے اور غلط ڈیسیژن لے رہا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان شخص پر حکم کی اطاعت لازم ہے، خواہ اس کو وہ حکم پسند آئے یا نہ آئے، ہاں اگر اس کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو اللہ تو خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، چاہے وہ اس کا شوہر ہو، چاہے اس کے ماں باپ ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف کا حکم دیتا ہے تو حد ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ اطاعت کی، کہ اب لازم نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ ان ماں باپ کا کہنا مانے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف حکم۔ اس کے علاوہ اولو الامر منکم سے مراد علماء حق ہیں جو قرآن اور سنت سے مسائل جانتے ہیں اور پھر آنے والے مسائل میں اس پر فتویٰ دیتے ہیں۔ اس کی تائید میں آیت بھی ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 83 ہے، اگر وہ اس معاملے کو رسول اور اپنے اولو الامر کی طرف لوٹا دیتے تو اس کا حل وہ لوگ ضرور جان لیتے جو ان میں سے کسی مسئلے کو ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، اور خلفائے راشدین کے دور کے بعد ہر زمانے میں مسلمان امراء اور حکام کے مقابلے میں آئمہ فتویٰ کی پیروی، آئمہ اکرام جو ہیں وہ فتویٰ کی پیروی کرتے رہے ہیں۔ آج بھی اگر عدالت کسی عورت کا یک طرفہ فیصلہ کر کے اس کا نکاح ختم کر دیتی ہے تو مسلمان اس فیصلے کو آئمہ فتویٰ کے پاس لے جاتے ہیں، اگر وہ اس کی تائید کر دے تو اس فیصلے پر عمل کر دیا جاتا ہے، اور اگر نہ کریں ورنہ پھر وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ خلفائے راشدین خود اصحاب علم اور آئمہ فتویٰ تھے، اس سے معلوم ہوا کہ اولی الامر منکم سے مراد ہر دور میں آئمہ فتویٰ اور علماء اور فقہاء ہیں۔ جی پہلی رائے ہم نے جو پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ شاید وہ حکومت والے لوگ ہیں، اور یہاں پہ ہم یہ اس کو وضاحت سے پڑھ رہے ہیں تو اس کی تفسیر یہ کی جا رہی ہے کہ اس سے مراد علماء حق ہیں جو کہ علم رکھتے ہیں اور جو مختلف معاملات اور نئے سے نئے مسائل کے پیش آنے پر فتویٰ دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو ہمیشہ کے لیے ہے، اللہ کی مستقل اطاعت ہے اور اس کے رسول کی بھی مستقل اطاعت ہے، لیکن علماء اور حکام کی مستقل اطاعت نہیں ہے۔ جب ان کے احکام اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہوں گے تو ان کی اطاعت ہم پر واجب ہوگی، اور اگر ان کے احکام اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہوں یا الٹ ہوں تو یہ ہم پر ان کی اطاعت واجب نہ ہوگی۔ یہاں پہ ایک مثال پڑھ لیتے ہیں، امام مسلم بیان فرما رہی ہیں اس حدیث پاک کو، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ان پر ایک شخص کو امیر بنا دیا، اس نے آگ جلائی اور سارے لشکر سے کہا کہ اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ بعض لوگوں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، دوسروں نے کہا ہم آگ ہی سے تو بھاگ کر اسلام میں آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا گیا تو جن لوگوں نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا آپ نے ان سے فرمایا اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اس آگ میں ہی رہتے، اور دوسروں کی آپ نے تعریف کی اور فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں،
اطاعت صرف نیکی میں ہے۔ لہٰذا یہ حدیث پاک ہمیں واضح کر رہی ہے کہ آنکھیں بند کر کے نہ کسی کی تکلیف کرنی شروع کر دیں، بلکہ اس کے لیے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی کے احکامات ہی ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہیں۔ پہلے یہ جانیے کہ آیا جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں یا جو ہمارے امیر بنا دیے گئے ہیں، وہ جو ہمیں حکم دے رہے ہیں، آیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے یا اس کے برخلاف ہے؟ نیز اس آیت میں فرمایا گیا کہ اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اس آیت میں یہ واضح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات باقی سب لوگوں پر مقدم ہیں، فوقیت رکھتے ہیں۔ حضرت عمر، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جنبی کو تیمم کرنے سے منع کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی کے لیے تیمم کی اجازت دی، اس لیے تمام صحابہ، فقہا، تابعین اور مجتہدین جو ہیں یہ اسلام انہوں نے حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جلالت شان کے باوجود ان کے قول کو قبول نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو مقدم رکھا۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اس حدیث پاک سے نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اکابر کا کوئی بھی قول اگر قرآن مجید اور حدیث صحیح کے خلاف ہو تو پھر یہ جائز نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں ان کے قول کو قبول نہ کیا جائے، اور ان میں کوئی بے ادبی نہیں ہوگی، ان اکابر کی کوئی گستاخی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بڑائی کا اظہار ہے۔ تو سورہ نساء کی آیت پر عمل ہے۔ پھر اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اسی طرح کی ایک حدیث پاک اور بیان ہوئی ہے جی، میں وہ بھی اس کو شامل کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ ہم اس کو کلیئر کر سکیں معاملے کو۔ سالم بن عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ اہل شام سے ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج تمتع الگ الگ احرام کے ساتھ حج اور عمرہ جمع کرنے کے بارے میں پوچھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا وہ جائز ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کے باپ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس سے منع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہ بتاؤ میرے باپ حج تمتع سے منع کرتے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہو تو میرے باپ کے حکم پر عمل کیا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر؟ اس پر اس شخص نے کہا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے۔ اس طرح کہ یہ لوگ بھی عمل کرتے ہوئے پہلے دیکھتے تھے کہ آیا کسی کا بھی حکم، چاہے وہ اکابرین میں سے ہے، ماں باپ کا حکم ہے، شوہر کا حکم ہے، آیا وہ حکم اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہے؟ اگر ان کے مطابق ہوتا تو اس پہ عمل کرتے اور اگر نہ ہوتا تو اس سے بچتے۔ کسی بھی یہ بھی واضح ہو رہا ہے ان چیزوں سے کہ کسی بھی چیز ناجائز اور غلط چیز کو اپنے مفاد اور منشا کے لیے جائز قرار دینا یا اس کو مباح کہہ دینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس سے مباح کے معنی ہے کہ جس کا نہ کوئی ثواب ہو نہ کوئی گناہ ہو۔ تو مگر لیکن اگر اجازت ہو، شرعن اجازت ہو کسی چیز کے معاملے میں تو پھر عدم جواز کی رٹ لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ غرض یہ کہ ضد اور نفس پرستی سے بچنا بڑا ضروری ہے۔
کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے ذمہ دار علماء اکرام محض اللہ کے لیے نفسانیت سے بلند و بالا سر جوڑ کر بیٹھیں اور مختلف جزیات کے فیصلے کریں، مثلا یہ کہ وہ لباس جو کفار یا فجار کا شعار ہونے کا باعث ناجائز تھا، کیا اب بھی شعار ہے تو ناجائز ہے، یا اب شعار نہیں رہا تو جائز ہے، مگر بظاہر یہ توقع تمنا کے حدود طے نہیں کر سکتی، اور یہی انتشار اور آزاد خیالی کا باعث بن رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والے ہیں، اور ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں جی، سورہ نساء کی آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا۔ کیا لم نہیں تارا تو نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف یزعمون جو گمان کرتے ہیں، انہم آمنوا کہ بے شک وہ ایمان لائے، بما انزل الیک جو تیری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، وما انزل من قبلک اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا ان پر ایمان لائے، یریدون ان یتحاکموا لیکن چاہتے ہیں یہ ہیں کہ وہ منصف بنائیں الی الطاغوت شیطان کو، منصف بنانے کے لیے شیطان کی طرف جائیں، وقد امروا اور جبکہ انہیں حکم دیا گیا تھا، ان یکفروا بہ کہ تم کے ساتھ انکار کرو اس شیطان کا، گمراہ کر دے، دلالم بعیدا دور کی گمراہی میں پھینک دیں۔ کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان لائے ہیں اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور ان آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لائے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات فیصلے کے لیے شیطان یعنی احکام الہی سے سرکشی پر مبنی قانون کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ اس کا کھلا انکار کریں، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں دور دراز گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مکلفین کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور ان آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے اور آپ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے، امام ابن جریر لکھتے ہیں کہ اس میں ایک منافق اور ایک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے، اور منافق نے کہا میرے اور تمہارے درمیان کعب بن اشرف فیصلہ کرے گا، کیونکہ کعب بن اشرف بہت رشوت خور تھا اور اس مقدمے میں یہودی حق پر تھا، منافق باطل تھا، اس وجہ سے یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی مقدمہ لے کر جانا چاہتا تھا، اور منافق جو تھا وہ کعب بن اشرف کے پاس ہی مقدمہ لے کر جانا چاہتا تھا جس نے نام نہاد کلمہ پڑھ رکھا تھا۔ جب یہودی نے اپنی بات پر اصرار کیا تو وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا اور منافق کے خلاف فیصلہ دیا، منافق اس فیصلے سے راضی نہ ہوا اور کہا میرے اور تمہارے درمیان حضرت عمر فیصلہ کریں گے، دونوں حضرت عمر کے پاس گئے، یہودی نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں اور اس منافق کے خلاف فیصلہ دیا ہے، لیکن یہ مانتا ہی نہیں اور مجھے زبردستی لے آیا کہ آؤ حضرت عمر سے اس کا فیصلہ کرواتی ہیں۔ اس نے کہا، جب منافق سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں جی ایسے ہی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھہرو انتظار کرو میں اب بھی آتا ہوں۔ گھر میں گئے اور جا کے تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا، پھر اس منافق کے گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूरी तफसील मालूम की। हजरत उमर ने रदिल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने आपके फैसले को मुस्तरद कर दिया था। इसी वक्त हजरत जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, उम्र फारूक हैं, उन्होंने हक और बातिल के दरमियान फर्क कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से फरमाया, तुम फारूक हो। इस कौल की बना पर तागूत से मुराद काब बिन अशरफ यहूदी है। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 61 करते हैं। व इज़ा क़ीला लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूली रअयतल मुनाफ़िक़ीना यसुद्दूना अन्का सुदूदा। वा और इज़ा जब क़ीला कहा जाए लहुम उनके लिए, तआलू आओ, इला मा अंज़लल्लाहु उस हुक्म की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया है, व इलर रसूली और रसूल की तरफ, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आओ। रअयतल मुनाफिकीना, तो आप देखते हैं मुनाफिकों को, यसुद्दूना अन्का सुदूदा, कि वो फिर जाते हैं आपसे और खूब अच्छी तरह फिर कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इस वक्त आयत नंबर 62 पढ़ी है जी हमने। फिर इस वक्त इनकी हालत क्या होगी? और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह के नाजिल करदा कुरान की तरफ और रसूल की तरफ आ जाओ, तो आप मुनाफिकों को देखेंगे कि वो आपकी तरफ रुजू करने से गुरेजा रहते हैं। अगली आयत भी इससे related है, पढ़ लेते हैं, चाहे तफसीर कल कर लेंगे, पढ़ लेंगे इसको। फकैफ़ा इज़ा असाबत मुसीबतुम बिल्लाहि इन अरदना इल्ला इहसाना इल्ला इहसाना व तौफा। बस कैफ़ा इज़ा, दिमाग कदमत इस सबब से जो उनके हाथों में आगे भेजा, ऐदी उनके हाथों में आगे भेजा, सुमा जाऊका, बस वो आए आपके पास, यहलिफूना, कसमें खाते हुए, बिल्लाहि अल्लाह की, इन अरदना इल्ला इहसाना, हमने तो भलाई का ही इरादा किया था, व तौफीका और मुवाफकत का इरादा किया था। फिर इस वक्त इनकी हालत क्या होगी जब अपनी कारस्तानियों के बायस इन पर कोई मुसीबत आ पड़े, तो अल्लाह की कसमें खाते हुए ये आपकी बारगाह में हाजिर हों और ये कहें कि हमने तो सिर्फ भलाई और बाहमी मुवाफकत का ही इरादा किया था। इब्ने जरीर ने बयान किया है कि जब मुसलमान मुनाफिकों से कहते थे क्या वो अपने मुकदमे का फैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलैहिस्सलाम से करवाओ, तो वो मुंह मोड़कर कतराते हुए निकल जाते थे। जिस मुनाफिक को हजरत उमर ने कत्ल किया था, इसका कसास लेने के लिए इसके अहल आए और माजरत करके कहने लगे कि हमने जो हजरत उमर से फैसला करवाने के लिए कहा था, इससे हमारा सिर्फ ये मकसद था कि इस मुनाफिक के साथ नेक सलूक हो और इस मुनाफिक और इसके मुखालिफ यहूदी के दरमियान सुलह हो जाए। इस आयत में इस मुसीबत से मुराद इस मुनाफिक का कत्ल किया जाना है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन मुनाफिकों के दिलों में जो शर और फितना है, अल्लाह ताला इसको जानता है। आप इन के बहानों को कबूल करने से मुंह फेर लीजिए, एराज बरतिए, क्योंकि इनके बहानों के कबूल करने का मतलब है हजरत उमर से कसास लेना। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला ना माने, इसका खून मुबाह है, इसका कोई कसास नहीं। आप इनको जुबान से नसीहत कीजिए और इनके नफाक से दरगुजर कर लीजिए। और फिर आयत नंबर 63 में ही कहा जा रहा है, और इनसे इनके नफ्सों में असर आफरीन बात कीजिए। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
جی باقی ہم 63 کل شروع کریں گے جی آیت. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم. آپ سب باجیوں سے درخواست ہے کہ وقت پہ کلاس لیں اور وقت پہ پہنچیں تاکہ ٹائم پہ اپنی کلاس لی جا سکے اور ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں. آپ سب اپنی اٹینڈنس لگوایا کریں اور ٹائم پہ پہنچا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.